बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नाज़रीन कराम, आज हम पैगाम करबला प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं और मेरे साथ मुफ्ती मोहम्मद सुहेल कादरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। इनसे हम बहुत सारे सवालात करेंगे करबला के मतलब। पैगाम करबला क्या था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम क्या था और उनके फ़ज़ाइल क्या हैं। तो मुफ्ती साहब से स्टार्ट करते हैं बग़ैर किसी तख़ीर के। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए जी। क़िबला साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार इमाम आली मकाम के फ़ज़ाइल के मतलब कुछ आप हमारे नाज़रीन को आगाह करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तारीख़ इस्लाम की वो मायानाज़ शख्सियत है जो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की मुतअद्दिद आयात आपके फ़ज़ाइल में, आपके कमालात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाई हैं। अगर उन आयात में से एक आयत मुक़द्दसा मैं आपके सामने रखूं तो खालिक कायनात फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ए लोगो मैं तुमसे तबलीग़ दीन पर किसी अजर का सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, मगर अपने कराबतदारों की मवद्दत का तुम्हें हुक्म देता हूँ। अब ये आयत मुक़द्दसा का एक एक हर्फ जो है इंतहाई काबिल तवज्जो है कि खालिक कायनात ने इस आयत का आगाज़ ही लफ्ज़ कुल से किया है। लफ्ज़ कुल कुरान में जहाँ भी आता है उसके बाद दीन के जिन अहम तरीन अहकामात की तरफ इशारा करना मकसूद होता है वो ऐसे अहकामात हैं कि जिन पर अमल ना किया जाए तो बंदा कामिल मोमिन नहीं कहलवाता। मसलन अल्लाह ने अपनी तौहीद का ऐलान करवाना चाहा तो फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूबा फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का ऐलान करवाना चाहा तो फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। बिल्कुल इसी तरह जब अहले बैत रसूल की मवद्दत का ऐलान करवाना चाहा तो वहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है कुल। महबूब आप कह दीजिए, यानी ये ताकीद है कि जैसे बंदा खुदा को एक ना माने तो मुसलमान नहीं कहलवाता, और जब तक बंदे के दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होगी तो बंदा कामिल मोमिन भी नहीं कहलवाता। अब देखिए दूसरी बात, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कि जिस ज़माने में नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए कुफ्र और शिर्क की तारीकियों में बटा हुआ ज़माना था और लोग दोज़ख के दहाने पे खड़े थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें ईमान की रोशनी अता फ़रमाई, नूर ईमान अता फ़रमाया। गोया यूँ समझिएगा कि दोज़ख से निकाल कर उन्हें जन्नत में दाखिल किया। इतना कुछ अता किया कि जहाँ माँ बहन बेटी की कोई कदर कीमत न थी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको इज़्ज़त दी। माँ के बारे में फ़रमाया कि इसके कदमों तले जन्नत है, ठीक है ना जी। बहन की, बीवी की, ये सारी इज़्ज़तें अज़मतें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अता फ़रमाई हैं। तो कुरान ने यह बात कही कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ए लोगों मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया है, लेकिन इतना कुछ देने के बाद भी मैं तुमसे किसी बदले का सवाल नहीं करता। सिर्फ़ एक बात तुम्हें कहता हूँ कि इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मेरे कराबतदारों से मवद्दत करना। अब कराबतदारों में हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात उसमें नुमाया नज़र आती है। और अगर इसी बात को हम थोड़ा सा और शादी आगे लेके चलें तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैंने अहादीस तय्यबात में एक हदीस पढ़ी है कि मदीने की सरज़मीन है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हो रहा था अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ। तो मदीने के चौक में ना बच्चे खेल रहे थे आपस में, तो आपने एक बच्चे को उन बच्चों में से उठाया और उठा के उस बच्चे के माथे को चूमा और उठा के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बारगाह में लेके आए। तो सहाबा अर्ज़ करती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे तो और भी बहुत थे, लेकिन इस बच्चे में क्या ऐसा कमाल है कि उन बच्चों में से इसी बच्चे को उठाया है।
تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا شاہ جی جو جواب تھا نا جی وہ یہ تھا کہ یہ بچہ بچوں میں کھیل رہا تھا اور ان بچوں میں ایک دن میرا نواسہ حسین بھی کھیل رہا تھا، تو میرے حسین کے پاؤں زمین پہ جہاں لگتے تھے نا تو ان کے نیچے سے یہ بچہ خاک اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملتا تھا، اور اس بچے کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا تو قیامت کا جب دن ہوگا یہ اپنے خاندان کی 70 پشتوں کو بخشوائے گا۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ نواسہ رسول کے پاؤں مبارک سے لگی ہوئی خاک، یعنی جہاں پاؤں مبارک رکھے ہیں اب رکھ کے اٹھا لی ہے نا جی، وہاں پہ سٹل تو نہیں رہے نا، لیکن چونکہ اس خاک کی نسبت ہوگی نا پاؤں سے، چاہے ایک بار ہی ہوئی، تو اگر خاک کی نسبت پاؤں مبارک سے ہو جائے تو اس بچے کا یہ مقام ہے کہ جس نے اس خاک کا ادب کیا ہے، تو شاہ جی جس کی رگ رگ میں حسین ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا قبلہ، میں آپ سے ابھی آپ نے گفتگو کے دوران کہا کہ مودت، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک عام فہم لوگوں کے لیے اس کو ذرا واضح کر دیں کہ محبت اور مودت میں کیا فرق؟ اچھا، محبت جو ہوتی ہے نا جی، لفظ محبت اس میں کبھی نہ کبھی جدائی آتی ہے، لیکن جو مودت ہوتی ہے نا جی اس میں جدائی نہیں آتی۔ اس کی ایک مثال حدیث سے ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی، جو اس میں سوار ہو گیا، ٹھیک ہے جی، وہ بچ گیا، جو سوار نہ ہوا وہ رہ گیا۔ تو اس کا مطلب کیا بنا کہ مودت کا لفظ جو قرآن نے بیان کیا ہے نا جی، اس میں جدائی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئے گی؟ اگر کوئی شخص اہل بیت رسول سے جدا ہوتا ہے نا جی، وہ گمراہ تو بڑی دور کی بات ہے، دوزخ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں علموا اولادکم، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھایا کرو، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور تیسری چیز ہے قرآن۔ گویا اہل بیت رسول لازم و ملزوم ہے، ان کے بغیر ایک بندہ مومن کا گزارا ہی نہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ تو جب اہل بیت قرآن سے جدا نہیں اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، تو ایک بندہ مومن نہ قرآن سے جدا ہو سکتا ہے نہ اہل بیت رسول سے جدا ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن سے جدا ہوگا تو تب بھی گمراہ، اور اہل بیت رسول سے جدا ہوگا تو تب بھی گمراہ، یعنی دوزخ اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو اس کا معنی کیا بنا کہ اگر اہل بیت رسول کی مودت دل میں موجود ہے تو پھر یہ اس کے کامل مومن ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اگر اس میں نقص ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کمی ہے، تو پھر اس کے ایمان بھی مشکوک ہے۔ بے شک ایسی۔ اچھا قبلہ، ایام محرم چل رہے ہیں جی، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سانحہ کربلا کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اب دیکھیں جی، سانحہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور سن 61 ہجری ایک ایسی ہجری ہے کہ جس کی دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا جی، تو وہ تاریخ اس کی نظروں کے سامنے آئے گی، اور وہ سارے مصائب اور سارے معاملات، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام تو والسلام کی جو ذات ہے نا جی، شاہ جی ان کی جو تربیت گاہ ہے نا وہ ذات مصطفیٰ ہے، کہ ان کی تربیت کرنے والے خود حضور ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، ہماری تربیت ہمارے بڑے کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت ہم کرتے ہیں، لیکن جس کی تربیت ہی گاہ ہی امام الانبیاء ہو، سوچنے والی بات ہے نا، تو پھر تیری اور میری تربیت میں شادی کو نقص رہ سکتا ہے نا، لیکن تربیت گاہ مصطفیٰ میں کوئی نقص نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ وہ کل بھی کامل تھے، اکمل تھے، آج بھی کامل اور اکمل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب تربیت گاہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مصطفیٰ ہے تو پھر چونکہ اس کا مطلب کیا بنا کہ امام حسین علیہ السلام نے قرآن کریم فرقان حمید بھی نبی کریم علیہ السلام سے پڑھا۔ جب تربیت گاہ وہ تھی، تعلیم و تعلم کا جو مرکز تھا وہ تو ذات مصطفیٰ تھی۔ اب قرآن یہ بات کہتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض،
اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین پہ حکمرانی دیتے ہیں نا جی، ان کے کچھ کام ہوتے ہیں جن کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کام کیا ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کے پابند ہوں، نماز کو قائم رکھیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم دنیا میں حکمرانی عطا کریں، اور جب ایک حکمران ہی اللہ کے ان عطا کردہ احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اصل میں وہ حکمران نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ آیت مقدسہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر تھی، اس آیت مقدسہ کے پیش نظر ہوتے ہوئے جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو کربلا اور کربلا کی جو تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو پس منظر ہے کہ دوسری طرف یزید پلید جیسا بندہ اسلام کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے، نہ وہاں پہ اقاموا الصلاۃ ہے، نہ آتوا الزکوٰۃ ہے، نہ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر ہے، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان احکامات کے ہوتے ہوئے ضروری کیا تھا، اور تاریخ جو کربلا کا پس منظر تھا وہ کیا تھا کہ کوئی ایسا تو بندہ ہونا چاہیے نا کہ جو اسلام کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، اسلام کی دھجیاں اڑانے والے کے خلاف برسر پیکار آئے اور اس کو اس بات سے روکے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو کربلا کی تاریخ ہے، اس سے تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں، امام حسین علیہ السلام خود کربلا تو نہیں گئے، آپ سے پہلے امام مسلم بن عقیل گئے، اور ان کو بھی خطوط لکھ کے بلایا گیا، یعنی یوں سمجھیے آج کے زمانے میں کہ انویٹیشن لیٹر بھیجا گیا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، اور یہ یزید پلید اسلام کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ان کے بارے میں کوئی کرے۔ تو سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل گئے علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود حضرت مسلم بن عقیل کو جب ویلکم کیا گیا، خوش آمدید کہا گیا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کے جو طور اطوار بدلے اور پھر جیسے آپ کو نعوذ باللہ شہید کیا گیا، یہ سارے معاملات ثانیہ کربلا ہے نا جی۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کے امام حسین علیہ السلام کو بلایا کہ یہ لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ گویا اس کا مطلب کیا بنا کہ خود بلانے والے بھی یہ لوگ تھے اور بلا کے بے وفائی کرنے والے بھی یہ لوگ تھے، اور اگر ان کے بلانے پہ امام حسین علیہ السلام نہ جاتے تو یہ ان کے لیے حجت بن جاتی نا کہ ہم نے تو جناب بلایا تھا نا، اور ان کو بتایا تھا کہ اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اسلام کے احکامات کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے بلانے پہ، یعنی ہماری دعوت پہ یہ تشریف نہیں لائے ہمارے پاس، انہوں نے لبیک نہیں کہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سارے سوالوں کا جواب اپنی ذات کو، اپنے خاندان کو کربلا میں پیش کر کے دے دیا کہ میری ذات ایک طرف ہے لیکن میرے نانا کا دین متین ایک طرف ہے، نانا کے دین متین پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جان جاتی ہے، اولاد جاتی ہے تو چلی جائے، اور پھر تاریخ اس بات پر گواہ ہے، سارے زمانے نے دیکھا کہ اپنا آپ بھی پیش کر دیا، اپنی اولاد بھی پیش کر دی، لیکن نانا کے دین کو بجا لیا۔ اس لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا جی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یعنی یوں دیکھیے نا کہ اپنا ہاتھ کٹوا دیا ہے لیکن یزید پلید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ اور شاید ہی اس میں ایک نقطہ بڑا قابل توجہ ہے، اب جب ہم تاریخ کربلا کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، امام حسین علیہ السلام کا سر انور تو سامنے تھا نا جی، سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن پوری تاریخ میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا کہ امام پاک کا جو ہاتھ مبارک ہے وہ شہادت کے بعد بھی یزید کے ہاتھ میں گیا ہو، اور اس پہ وہ جو نقطہ تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ یہ ہاتھ کسی پلید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، اور مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا لفظ، دیکھیں نا جی، مجھ جیسا، تو اس کا مطلب کیا بنا کہ یزید پلید ایک طرف اور اس کے سارے حواری ایک طرف، اور امام پاک کی ذات
اللہ اکبر. یہ تو شاہ جی کوئی کسی قسم کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے نا جی کہ ایک طرف خاندان رسول ہے اور ایک طرف یزید پلید جیسا بندہ. قبلہ بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سے اسی طرح سے سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا، کیونکہ چینل میں جو ہے تھوڑا سا پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ہم نے مختصر رکھا ہے تاکہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹائم کے بیچ میں لوگوں کو آگاہ کر سکیں. تو اب میں ناظرین کی طرف چلتا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید جانیں گے کربلا کے واقعے کے متعلق، امام حسین علیہ السلام کے قیام کے متعلق. تو دیکھتے رہیے گا آپ پیغام کربلا.